अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पीटीआई की गवर्नमेंट के बहुत दावे के रेमिटेंसेस बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, एहसास प्रोग्राम चल रहा है उनका, नौजवानों को कर्जे दिए जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में तो आवाम ने मुस्तरद कर दिया। अब कोई कहता है कि महंगाई की वजह से मुस्तरद किया है, जबकि पार्टी का कहना है, इमरान खान साहब का कहना है कि ये टिकटों की जो तकसीम है ये सही नहीं हुई। यही बात उन्होंने की थी जब कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर के इलेक्शन हुए थे। तो भाई अगर इस तरह जनरल इलेक्शन तक टिकटों की तकसीम पे बात सही तरह नहीं हुई तो फिर अगर आप इलेक्शन ही हार गए तो आप आवाम की खिदमत कहाँ से करेंगे। पिछले दिनों इमरान खान साहब ने तमाम जो उनकी तंजीमें थी उनको भी तोड़ने का ऐलान किया है। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए एक जो है वो आई ओपनर का काम दे रहा है बल्दियाती इंतखाबात। और खैबर पख्तूनख्वा में 16 जनवरी को दूसरा मरहला होगा, तो देखते हैं कि पीटीआई वहाँ पे कम बैक कर सकती है कि नहीं कर सकती। दूसरी तरफ गूंज है कि डील हो रही है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुझसे कांटेक्ट किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और वो कहते हैं कि जी कोई फार्मूला दें। तो क्या ये फार्मूला दे सकेंगे या अपनी जान फेक अकाउंट से बचाने में लगाएंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ शेर आया कि गूंज भी हम सुन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब क्या वापस आ जाएंगे, क्योंकि अगर आएंगे तो उनको सीधा जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उनकी सज़ा माफ़ नहीं हुई है। तो ये देखने के लिए कि वो अभी आते हैं नहीं आते हैं, बाकी तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को, जो कि मरकज़ी रहनुमा है JUI के। उसके अलावा PTI के MNA नासिर मूसा ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद है पेशावर से, और स्टूडियो में डॉक्टर सज्जाद बुखारी तज्ज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन। अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, आपको मुबारकबाद भी देंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मौलाना की तो सियासत ख़त्म हो गई है, वो तो बेरोज़गार हो गए हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो नतीजा आया है इस वक्त सामने, आप क्या कहेंगे इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके हवाले से हमारी बात कौम तक पहुँचती है। ये जो हमारी कामयाबी है इसको हमजहत तरीके से देखा जाए। एक ये कि सिर्फ हमारी कामयाबी नहीं है, हमारे साथ PMLN की भी कामयाबी है, पीपल्स पार्टी, ANP, सब लोग इस खुशी में शरीक हैं। और मैं इन तमाम अपने पैनलिस्ट को, कोलीस को मुबारकबाद में शामिल रखना चाहता हूँ, और आपको भी। ऐसा हुआ कि हमारी ये इंतखाबी क़ुव्वत यहाँ मौजूद है पहले से, 2002 में भी थी, 2008 में भी थी, 2013 में भी थी और 18 में भी थी। हमारा गिला ये है कि हमें 3 इलेक्शन के अंदर मौका नहीं दिया गया, 8, 13 और 18 में, और अब हम दोबारा आ गए हैं। और अब फ्री इलेक्शन जब भी होगा तो इस खित्ते की बड़ी जमात वो जमीयत उलमा इस्लाम है और उनके लीडर का नाम मौलाना फजलुर रहमान। हम सुना करते थे कि ये लोग कहते हैं खुद इख्तिसाबी करेंगे, अभी इमरान साहब कह रहे हैं कि मैं खुद आगे आ रहा हूँ। जब इमरान साहब खुद आगे आ रहे हैं तो बड़ा मुजरिम खुद सामने आ जाएगा, तो लोगों को ज्यादा कुछ कहने का मौका मिल जाएगा, इसको भी देख लेंगे। वो जो मगरब की बात सुना रहे थे कि फलां जगह अदम एतमाद हो गया तो उसने छोड़ दिया, क्या इमरान खान वो मगरबी अंदाज में अपना ज़मीर जागेंगे और वो इस्तीफा दे देंगे, या उनका कोई वजीर दे देगा? मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का वो दे देगा। अब उन्होंने अपनी जमात को तहलील कर दिया, तो आप हैरान हो गए नसीम साहब, भी तहलील कैसे किया? फरिश्ते आएंगे, यही लोग हैं होंगे ना, एक को हटाकर दूसरे को लाया जाएगा। 2 आदमी रास्ते पे जा रहे थे, एक ने दूसरे से कहा कि आपके कपड़ों से बड़ी बदबू आ रही है, तो उसने जब देखा वाकई बदबू महसूस हो रही थी। उसने जब अपने साथी के कपड़ों को देखा तो उसे बदबू आ रही थी, तो उन्होंने कहा चलो ऐसा कर लेते कि मेरे कपड़े आप पहनो और आपके कपड़े मैं पहनूं, दोनों के वो बदबूदार कपड़े एक दूसरे तब्दील कर रहे। ये उनकी तहलील है। असल बात ये है कि इबरत का निशान बन गया है इमरान खान, और बैट का निशान। लोग उनका टिकट उठाने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये जो इलेक्शन जो हुआ है, इलेक्शन तो महीने के बाद हुआ है, टिकट पहले तकसीम होता है। लोगों ने आजाद लड़ा, किसी ने थर्मस उठाया हुआ है, किसी ने पंखा उठाया हुआ है, किसी ने कोई और वो है PTI के लोग। आप तहकीक करें, ये जो 12-13 लोग आजाद उम्मीदवार जीते हैं, इनको आप देखें कि वो कहीं न कहीं उनका जो डांडा होगा वो PTI से मिला होगा। तो अगर ये मुत्तहिद हो गए मौलाना साहब, अगर ये मुत्तहिद हो गए नेक्स्ट फेज के अंदर, तो फिर तो आपको मुश्किलात का सामना होगा। दूसरा ये बताइएगा कि आपने कहा कि पहले धांधली हुई थी, तो क्या जब आप जीतेंगे तो उस वक्त धांधली नहीं होगी, जब आप हारेंगे तो उस वक्त धांधली होगी? मैं जो अपनी बात पहले पूरी करूं, और वो बात ये है कि ये नफरत का निशान है। लोग सख्त नफरत करते हैं इन लोगों से,
اور انہوں نے اپنا غصہ اس پر نکال دیا. صرف یہ نہیں, ضمنی الیکشن نہیں ہوا, آپ نے نہیں دیکھا. پھر یہ نہیں کہ اس سے پہلے وہ کنٹونمنٹ کے انتخابات نہیں ہوئے. اب ضمنی الیکشنوں میں یہ بیدار نہیں ہوئے, انہوں نے افسوس نہیں کیا, کنٹونمنٹ میں نہیں کیا, اب لوگوں نے غصہ کا اظہار کر دیا. اب آپ کی اگلی بات بڑی اہم ہے کہ ہم جیتے تو وہ ٹھیک ہیں اور یہ چیز غلط نہیں. میں کہتا ہوں کسی بھی انتخابی عمل کو مشکوک نہیں ہونا چاہیے, آر ٹی ایس کوڈ نہیں بیٹھنا چاہیے, 14 فارم نہیں روکنا چاہیے. کوئی بھی عمل ہوگا آپ لوگوں کو موقع دیں گے ظاہر رائے گا, وہ ہمیں قابل قبول ہے. اور اس کے اندر کسی آدمی نے اپنی مرضی اور منچائی خواہش شامل کر دی تو معاف کیجئے, وہ ناقابل قبول ہے. ناصر موسیٰ زئی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ تو پشاور بلکہ خیبر پختونخوا گڑھ تھا پی ٹی آئی کا, آپ کو 2 دفعہ انہوں نے موقع دیا صوبائی اسمبلی میں, جو کہ ایک تاریخ میں ایک چیز رقم کرتی ہے. آپ اس وقت بڑے دعوے بھی تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے, بڑے احساس پروگرام, کامیاب نوجوان پروگرام, ریمیٹنسز بڑھ گئیں, لیکن آپ تو اپنے گڑھ میں جو ہے وہ ہار گئے. تو اس کی کیا وجوہات آپ بیان کریں گے؟ جہاں تک ہماری بلدیاتی الیکشن کا جو 19 دسمبر کو جو مرحلہ ہوا ہے, بیسیکلی ہم جیتی بازی ہار گئے. اس کے پیچھے 2 ریزن ہے. ایک ہمارے یہاں کے گورنر شاہ فرمان صاحب, جو ان کی ضد, انا اور غرور اور تکبر کی وجہ سے جو اس نے ٹکٹ دیے ہیں, اور جس طریقے سے ان نے ورکروں کو نظر انداز کر کے تو رزلٹ جو آیا ہے آپ کے سامنے. اور دوسری ڈیفینیٹلی چونکہ ہماری جس طریقے سے بالکل ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن چونکہ انٹرنیشنلی جو مہنگائی کا جو کرونا کی وجہ سے جو پوری دنیا پہ جو اثر آئی ہے, تو میں 2 یہ ریزن بھی ہے, مہنگائی, اور سب سے زیادہ جو میرے خیال میں شاہ فرمان صاحب نے جو غلط ٹکٹیں دیے ہیں, ان لوگوں کو ٹکٹیں دیے جو یونین کونسل تک نہ جیت سکتے تھے اور نہ جیتے ہیں, اور بلکہ وہ عوام ورکروں میں بھی سے نہیں, لیکن اس نے اپنی یاری دوستوں میں صرف ٹکٹیں بانٹ کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ شاید ہم 2018 کی طرح دوبارہ جیت لیں گے. لیکن ورکروں نے بھی میرے خیال میں رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اچھا ڈاکٹر سجاد, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی دیکھا بڑی قریب سے, اور آپ اس علاقے کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کی بلوچستان کے جتنے معاملات ہیں اس پہ بڑی گہری نظر ہے. یہ خیبر پختون میں کیا ہوا؟ کیا مولانا وہاں پہ جیت رہے ہیں, یا یہ پی ٹی آئی کی نالائکی ہے یا نااہلی ہے جس کی وجہ سے مولانا کو موقع ملا؟ بہت شکریہ آپ کو نسیم صدیقی صاحب, کفایت اللہ صاحب کی بھی میں نے گفتگو سنی, اور ناصر خان موسیٰ زئی صاحب کی بھی میں نے گفتگو سنی. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے ایک دوست ہیں, تو انہوں نے شادی جب کی تو ان کی وائف کو بہت زیادہ کوکنگ نہیں آتی تھی, تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی تھی. تو ایک بہت خاص مہمان ان کے گھر میں آئے, تو انہوں نے کہا کہ جی آج آپ بریانی بنا کے دیں. تو جب وہ بریانی بنانے کے لیے گئیں تو بریانی کا بھی وہی حال کیا جو ہمیشہ کی طرح وہ کھانے کا حال کرتی ہیں. تو جب مہمانوں کے سامنے رکھا تو وہ چاول کو صحیح دم نہیں ملا تھا, اسٹیم نہیں ملی تھی. تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا آپ جس دکاندار سے چاول لاتے ہیں آئندہ اس سے چاول نہ لائیے, کیونکہ اس کے چاول اچھے نہیں ہوتے. تو یہ محض کہنے کی باتیں ہیں, بنانا نہ آئے یا آپ کو کرنا نہ آئے. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹکٹوں کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی, تو نسیم صدیقی صاحب یہ تو آپ کی کریڈیبلٹی پر پھر سوالیہ نشان اٹھ گیا کہ آپ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہوتا, کہیں پر بھی آپ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہوتا. ضمنی الیکشن میں کیا ہوا تھا, ڈسکا میں کیا ہوا تھا, 133 میں کیا ہوا تھا. اچھا اس سے پہلے مجھے بتائیں, چلیں یہ بات بھی مجھے سمجھ میں آ جاتی, تو لوکل پارٹیز نوشیرہ میں اختیار ولی آپ سے کیسے الیکشن لے گیا, ادھر بھی تو خٹک صاحب کے بنوئی اور یہی جھگڑا تھا. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, ابھی ناصر خان موسیٰ زئی صاحب کا پتہ نہیں اس فہرست میں نام ہے یا نہیں ہے, وہ جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ پشاور کے ایم این اے بھی ہیں, پتہ نہیں ان کا ذکر موسیٰ زئی صاحب کا ہے یا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پہ ضرور بتاؤں, یہ کہانی وہاں سے شروع نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں اسد کیسر صاحب جو ہے وہ 70 کروڑ روپے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پڑے. میں اب یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ ان کے ذاتی پیسے ہیں, یا جو ماضی میں کہتی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے, لیکن خیر انہوں نے کہا کہ میرے پاس 70 کروڑ روپے پڑے, اور 2.5 بلین روپیز اراؤنڈ جو ہے ٹینڈرز جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں, وہ بھی جنوری تک وہ مکمل کر دیں گے. تو ورکر کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے جو ہے ہم وہاں پہ تقسیم کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چناؤ کی صرف وجہ نہیں بنی, اس میں موروثیت بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی, اور یہ موروثیت آج کی نہیں ہے. اسد کیسر صاحب نے جب الیکشن لڑا, اپنی سیٹ ایم این اے کی سیٹ بھائی کو پہلے 2013 کے الیکشن میں, پھر اس کے بعد انہوں نے بھائی کو ایم پی اے کی سیٹ پر اپنی سیٹ چھوڑ کر ان کو ایم پی اے کے بعد پھر ان کو صوبائی کیبنٹ میں بھی انہوں نے
شامل کیا. 5 اس وقت چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ کہہ دینا کہ جناب ہم نے ٹکٹ یا شاہ فرمان نے غلط ٹکٹ تقسیم کیے, تو میں ناصر خان موسیٰ صاحب کی اس بات سے ہرگز اتفاق نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک کریڈیبل بندہ ہے, ان کا چناؤ بھی بہت اچھا ہے, حالانکہ میرے اختلافات موجود ہیں کفایت اللہ صاحب سے, JUI سے ہیں, کہ یہ ہے تو اسلامی نظریاتی جماعت ہے, لیکن اگر آپ ان کے الیکٹیبلز کی طرف جائیں تو ابھی بھی یہ بلوچستان بھاگے ہیں, نواب اسلم رسانی کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں کہ جی وہ بھی ان کی کیبنٹ میں شامل آئیں. تو نظریات پر تو سوال بہت اٹھتے ہیں. ہمارے ملک میں نظریاتی سیاست ختم ہو چکی ہے, اب شخصیات پر ٹوٹل ڈیپینڈ کرنے جا رہا ہے. انہوں نے جب ٹکٹ تقسیم کیے تو وہ ٹکٹ میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, بلوچستان کو خیبر پختونخوا میں تیمور جیسے لوگ اور کئی ایسے نام میرے سامنے ہیں جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا, وہ منتخب ہو کر آ گئے نا. ایک ہوپ تھی, ایک امید تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک چینج لے کے آئی, یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. خیبر پختونخوا میں ابھی تو ہزارہ ڈویژن کا کفایت اللہ صاحب صحیح بتا سکتے ہیں کہ ہزارہ ڈویژن میں تو مجھے لگتا ہے بہت بری حالت ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے کفایت اللہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ہزارہ ڈویژن میں کیا ہونے والا ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اچھا ناصر موسیٰ زئی صاحب, یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں ایک موصوف نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ کچھ MNAs بھی انوالو ہیں جن کی وجہ سے جو ہے PTI کو شکست ہوئی ہے. کہیں آپ کا تو نام نہیں ہے پشاور سے؟ نسیم صدیقی صاحب, بیسیکلی جس طریقے سے میں نے سٹارٹ میں کہا ہے کہ یہاں پہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تھی وہ گورنر صاحب نے پشاور میں دیے تھے, اور جتنی بھی ہمارے MNA میں خود اس میں اختلاف میں بالکل برابر کا شریک تھا, چونکہ گورنر صاحب نے جن کو ٹکٹ دیے تھے وہ الیکشن جیتنے کے قابل ہی نہیں تھے. تو ہم نے ان کو کہا کہ ٹکٹ ایسے بندوں کو دیا جائے تاکہ وہ مقابلہ کر سکے. اس لیے جو بڈابیر جو گورنر صاحب کا اپنا ذاتی گاؤں تھا اور اس میں میرا بھی حلقہ آ رہا تھا, میرا انہیں آ رہا تھا, تو میں نے اس میں ایک آزاد امیدوار کھڑا کیا تھا, اور اس آزاد امیدوار نے 12,027 ووٹ لیے, جبکہ ہم سی جمعیت 13,000 سمتنگ پہ جیت گیا ہے, جبکہ PTI کا جو وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا اس نے 6,000 لیے ہیں. یہ صرف گورنر صاحب کی انا اور ضد کی وجہ سے ہم یہ جیتی ہوئی سیٹیں ہار گئے ہیں. اگر وہ MNAs MPAs کو آن بورڈ لیتے, ایک پیج پہ کر لیتے, تو میرے خیال میں پشاور میں ریزلٹ یکسر بدل آ جاتی. چونکہ جس طریقے سے ہم میرے انے میں ایک دوسرا تحصیل تھا, وہ ایسے شخص کو دیا تھا جن کا جو ان کی صرف خوشامد گورنر صاحب کی کرتا تھا, اور اسی شخص کو ڈسٹرکٹ زکوٰۃ چیئرمین بھی ان کا باپ بنایا, پھر اس کے بیٹے کو تحصیل کا عہدہ بھی دیا ہے, اور پھر اسی کے بیٹے کو ٹکٹ بھی دیا ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ خان صاحب کا منشور ویژن یہ نہیں ہے کہ ایک ہی گھر میں آپ سارے عہدے اور ٹکٹیں ان کو تامیں. تو یہی وجہ تھے کہ ورکرز خفا تھے, نالا تھے, اس کے جو اس نے جو فیصلے کی ان کے خلاف بغاوت کی, احتجاج کیا, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. دوسری سب سے بڑی وجہ یہ کہ گورنر صاحب نے 3.5 سال میں گورنر ہاؤس کو بالکل تالے لگائے تھے, کسی ورکر کو کوئی عزت نہیں دیا, اور نہ ورکر کو آنے دیا ہے, اور نہ ہی ورکر تو بڑی بات ہے میرے خیال میں MNA MPA کو بھی لیفٹ نہیں کرائی ہے. اور جب وہ بندہ فیصلے کرے گورنر صاحب, تو ڈیفینیٹلی ورکرز میں ایک غصہ تھا جو میرے خیال میں اس الیکشن میں نکال دیا. ناصر موسیٰ زئی صاحب, آپ نے یہ تمام باتیں, آپ نے جو خیبر پختونخوا کے MNAs ہیں, MPAs کا بھی ذکر کیا, کیا یہ تمام باتیں پرائم منسٹر عمران خان تک پہنچائی گئی ہیں؟ کیونکہ اس سے تو تنظیمیں توڑنے سے تو بہتر تھا کہ گورنر صاحب کو رخصت کیا جاتا. بدقسمتی سے یہ ہے, اب بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جو اسی الیکشن کے جو ہماری ناکامی ہے ان کا ریزلٹ بھی گورنر صاحب سے مانگ رہے ہیں اور CM صاحب سے مانگ رہے ہیں, جو اس ساری چیز میں ملوث ہے. خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیٹی بنائے, کمیشن بنائے, ان سب چیزوں کی فیکٹ فائنڈنگ کر لے تاکہ ریزلٹ آئے, اور آئندہ جو ہمیں الیکشن آ رہے ہیں ان کے ایسے نتائج سے ہم بچے. تو اگر اس طرح ہے کہ جس نے جو مجرم ہے, اور مجرم کو آپ کہے کہ جی آپ بتائیں اپنے رپورٹ مجھے دے دے, تو مجرم تو ہمیں پارٹی کو, ورکر کو قصوروار ٹھہرائیں. موسیٰ زئی صاحب, آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی آپس کی جو لڑائی تھی, اس کا فائدہ جمعیت علماء اسلام کو ملا, ادروائز JUI کوئی پاپولر جو ہے پارٹی نہیں ہے خیبر پختونخوا میں.
بالکل ہاں، جو جو آئی کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ جنوبی اضلاع میں ان کی تھوڑی سی پرفارمنس تھی، لیکن پشاور کے لیول میں ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ جو ان کو ووٹ ملے ہیں وہ ہمارے اختلافات یا ہماری پی ٹی آئی سے لڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے، ادروائز وہ ہمیں آن گراؤنڈ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ وننگ کینڈیڈیٹ ہے، یا ان کا بیان اتنا سٹرونگ تھا کہ لوگوں نے، عوام نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ نہ ان کے پاس بیان ہے، نیریٹو ہے، اور نہ ہی ان کے ورکرز کینڈیڈیٹ اتنے سٹرونگ تھے، بلکہ ان کے تو ہمیں کہیں کہیں پر ان کے بینر اور پوسٹر ان کے کینڈیڈیٹ کے نظر آئے، بلکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کھڑا ہے، جو خاص کر تحصیلی تھے۔ لیکن ہماری جو یہاں سے مسلط اور ڈکٹیٹ لیڈرشپ تھی، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم ہار گئے ہیں۔ مفتی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ان کی غلطیوں کی وجہ سے جیت گئے، آپ کی پذیرائی نہیں کی ہے عوام نے۔ اگر انہوں نے دوسرے مرحلے میں جو الیکشن ہوں گے 16 جنوری سے، اس میں اپنے معاملات درست کر لیے تو پھر جمعیت علماء اسلام کا کہیں پہ نام نظر نہیں آئے گا۔ نسیم صدیقی صاحب، ناصر موسیٰ زئی صاحب کی تو اتنی سوچ ہے نا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہے تو بھی، لیکن یہ انتخابی بخار ایسا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو عمران خان سے محبت ہوتی تو جو بھی کھڑا ہوتا ہے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ وجہ جو بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ اس کی گفتگو سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ فرمان شاہ غلط آدمی ہے، وہ انٹرفیئر کرتا ہے، گورنر ہاؤس کو اس میں ملوث کرتا ہے۔ علی امین بھی ایسا آدمی ہے، اسد کیسر بھی، پریز خٹک بھی، علی محمد خان اور شہرام ترکی۔ حالانکہ عدالت نے منع کیا ہے کہ یہ لوگ اپنا اثر نہیں ڈالیں گے، اور یہاں تو انہوں نے گواہی دے دی، اور وہ گھر کا آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس سے زیادہ سچی گواہی کیا ہوگی۔ یہ تو ان کی گفتگو سے میں یہ فائدہ ہوا۔ اب دیکھیے ملک کے اندر دو بیانیے تھے، ایک عمران خان کا بیانیہ تھا اور ایک بیانیہ مولانا فضل الرحمان کا تھا۔ میں اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھیوں سے معذرت کرتا ہوں کہ اصل پوزیشن ہماری تھی فرام ڈے ون، پورے شروع سے ہم نے کہا نظریاتی طور پر ان کے مخالف تھے، تو یہ بعد میں کبھی آگے کے پیچھے ہوتا رہا۔ یہ پورا 3.5 سال آپ کے سامنے ہے۔ دو بیانیہ سامنے تھے، ایک بیانیہ عمران خان کا تھا اور ایک بیانیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا۔ اگر مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ کمزور ہوتا، اس کا فائدہ ملتا عمران صاحب کو، اور عمران کا بیانیہ اگر لوگوں کو اچھا نہیں لگا تو اس کا فائدہ ملتا مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ تو ہمارے مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے اور ٹھیک رہے گا، لوگوں نے اس کو پسند کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک بات ٹھیک کی کہ ہمارے امیدواروں کا پتہ نہیں تھا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے غریب لوگوں کو کھڑا کیا، ان کے پاس جیب کا خرچہ نہیں تھا، ان کے پاس پینافلیکس بنانے کے لیے نہیں تھے، فوٹو بڑے بڑے نہیں آویزاں کر سکتے تھے، تو ہم نے تو اس مڈل کلاس کو اٹھایا ہے۔ تو مڈل کلاس کے جب لوگ آئیں گے تو آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے ان کے بینر نہیں ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے میرٹ کے مطابق ٹکٹ تقسیم کے، غریب لوگ آگے آئے، اور وہ جو غریب لوگ آئے انہوں نے اپنا وہ موقف جو بتا دیا اور ٹھپے لگا کر بتا دیا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ ناراض نہ ہوں، ہمارے ہاں پی ٹی آئی نفرت کا نشان بن گیا ہے۔ بیٹ کا انتخاب کوئی لیتا نہیں تھا، وہ تھرمس لیتے، لوگ شور کرنے کہ تھرمس کے اندر بیٹ چھپا ہوا ہے، اس کو نہیں دو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب یہ ریجیکٹ ہو گئی۔ اور کمال کی بات یہ ہے نسیم صدیقی صاحب، جہاں سے ان کو عروج ملا تھا وہیں سے ان کو زوال شروع ہو گیا۔ باقی جگہ تو ان کی برکات آئی ہیں، کتنا 3.5 سال، ہمارے ان کی برکات 8.5 سال سے موجود ہیں، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اب میرا ان کو مشورہ یہ ہے، بجائے اس کے کہ بہانہ کرو کہ ہم آپس میں لڑتے رہے، ٹکٹ نہیں تقسیم نہیں، یہ کہو یار ہم سے ڈیلیور نہیں ہو سکا، ہم نالائق لوگ ہیں، ہم شکست کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو آدمی شکست تسلیم نہیں کرتا نا، دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں وہ پہلوانی میں، جو ہار جاتا ہے وہ پھر امپائر کی بات نہیں مانتا، تو یہ پھر نہیں مانتے۔ عوام سے محبت نہیں، وہ شکست اپنی تسلیم تو کر لیں، اپنی شکست تسلیم کر لیں، لیکن وجوہات بیان کریں۔ ڈاکٹر سجاد، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ دو بیانیے، وہ کہتے ہیں کہ بلے کو ووٹ نہیں؟ جی جی نسیم صاحب، میں ان انتخابات کو 2023 کے انتخاب کا پیش خیمہ سمجھتا ہوں۔ جی جی، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ دیکھیں نسیم صدیقی صاحب، آپ نے ابھی کفایت اللہ صاحب سے بھی پوچھا، تو ابھی تک تو مانسیرہ رہتا ہے، ابھی تک تو ایبٹ آباد بھی رہتا ہے۔ یہ دو بڑے اہم اس وقت جو ہے انتخابی دنگل ہے۔ اب تو پتہ نہیں ہزارہ ڈویژن میں کیا ہوگا۔ ویسے نون لیگ ایک بات ماننی پڑے گی کہ وہاں پہ اگر کسی جماعت کی ہو نہ زیادہ پاپولیرٹی ہو، لیکن اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ہزارہ ڈویژن سے بھی شاید جے یو آئی کامیاب ہو جائے یا نون لیگ
کا زیادہ وہاں پر وہ ہے. یہ آپس میں یہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے ان کی. پشاور میں بھی ایڈجسٹمنٹ تھی, یہ کفایت اللہ صاحب کو بھی پتہ ہے. ناصر خان موسیٰ زئی صاحب نے ویسے سارے کا سارا ملبہ فرمان صاحب پہ ڈال دیا, گورنر صاحب پہ ڈال دیا. تو میں جسارت چاہوں گا یا معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا, موسیٰ زئی صاحب اسحاق خٹک کو آپ جانتے ہیں؟ بالکل. وہ آپ کو پتہ ہے نا پرویز خٹک صاحب کے کیا لگتے ہیں؟ جی جی ہاں بیٹا ہے جی. اسی طرح ان کا بھتیجے کو بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے, اسی حلقے سے. آپ اپنی بات ڈاکٹر صاحب ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں صرف فرمان صاحب کو اگر قصوروار ٹھہرا دیا جائے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا. ثوابی میں کیا کچھ ہوتا رہا, یہ آپ کو میں نے ابھی نسیم صدیقی صاحب کے ساتھ بھی یہ بات کرتے ہوئے کہا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں, ابھی آپ مجھے بتائیں 4 میئرشپ میں سے 3 آپ ہار چکے ہیں, چوتھی کا بھی خطرہ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کا. یہ بات ایک بالکل کفایت اللہ صاحب کی ٹھیک ہے کہ اگر لیڈر اچھا ہو تو اس کا انتخابی نشان ہی کافی ہوتا ہے, آپ بھلے کسی کو بھی آپ یہ ٹکٹ دے دیں. لیکن یہ بات میں کفایت اللہ صاحب کی کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہاں پر جو ہے نظریات کا ووٹ پڑتا ہے, یہاں پہ شخصیات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. کفایت اللہ صاحب اگر شخصیات کی بات ہوتی تو میں نے ابھی آپ کو ایک ریفرنس دی ہے کہ آپ نواب اسلم ریسانی جو بڑا کرٹیکل قسم کا ایک پوائنٹ آف ویو, آپ اس کے لیے کوئٹہ میں جا کے مولانا صاحب ملاقات نہ کرتے. وہاں پر اس وقت جو برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں سردار عبد الرحمن کھیتران, جو کہیں کسی صورت میں آپ کے ساتھ نظریاتی نہیں ہے, آپ ان کے پاس بھی جا چکے ہیں. تو یہاں پہ شخصیات بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. 16 نشستیں لے کے 14 آپ کے پاس ہے. ابھی جو آپ کے ساتھ آگے ہونے والا ہے اس کی آپ تیاری کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھے والی مثال سے کچھ بھی نہیں بنے گا. اور اس وقت اگر JUI بھی کامیاب ہوئی ہے تو میں کفایت اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا شکریہ نون لیگ کا آپ ادا کر ہی دیں, کیونکہ نون لیگ نے آپ کو بہت سارے حلقوں میں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. مردان میں آپ کو سپورٹ ملی ہے, کوہاٹ, بنو وغیرہ, یہ تو سارے اس میں بھی آپ کو ایک نظریاتی آپ کا ووٹ موجود ہے. لیکن فاٹا مرجر کے بعد JUI کی پذیرائی میں کافی حد تک کمی آئی تھی. اور یہ حقیقت بات ہے کہ فاٹا مرجر کو لے کر تمام جماعتوں کا سوائے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا اور JUI کا موقف علیحدہ تھا. باقی سب مرجر چاہتے تھے. کافی پذیرائی میں کمی آئی. لیکن یہ دوسری بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر کسی نے خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اس سے زیادہ کسی نے اپوزیشن مولانا نے تو ویسے پورے ملک میں اپوزیشن کی ہے, انہوں نے دھرنے بھی دیے اور PDM بھی بنائی. یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. لیگ بھی کڑی تھی, ANP والی بھی کڑے تھے, جتنی بھی پولیٹیکل اتحاد PDM کی پارٹیاں تھی سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے. تو کیا سارے لوگوں کا جو PDM کا تو ایک ہی بیانیہ تھا, تو کیا صرف مولانا کا بیانی کو ایکسپٹ کر دیا ہے اور باقی کو ریجیکٹ کر دیا ہونا؟ تو پھر یہی چاہیے تھا کہ سارے PDM والے جیت جاتے, کہیں پہ نون لیگ, کہیں پہ پیپل پارٹی والے, کہیں پہ ANP والے. تو ہم سمجھ لیتے کہ واقعی PDM میں اس میں بیانی کو لوگوں نے ایکسپٹ کر دیا ہے. یہ غلط ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے میرے این اے میں جو میں نے آزاد امیدوار کو سپورٹ کیا ہے اس نے 12,000 ووٹ لیے. JUI نے ہم سے جو جیتا ہے وہ 13,000 ووٹ لیے ہے, اور جو ہماری PTI کا کینڈیڈیٹ آیا ہے وہ 6,000 7,000 لیے. اگر PTI کے کینڈیڈیٹ اور میرے کینڈیڈیٹ کا جمع کر لے تو وہ 19,000 ووٹ بنتے ہیں, جو کہ JUI سے کہیں زیادہ ہے. تو یقیناً یہ ہماری جیت ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اگر گورنر شاہ فرمان صاحب میری بات کو مان لیتے اور اس میں میری بات کو وزن دیتے کہ جو ہم گراؤنڈ پہ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے, تو میرے خیال میں یہ جیت ہماری ہوتی. میں یہی کہہ رہا ہوں. جس طریقے سے پشاور میئر کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی شاہ فرمان صاحب نے اپنے ذات کے تنہا ٹکٹ دیا ہے, جبکہ وہاں پہ شوکت علی MNA, ارباب شیر علی, ارباب شہزاد, ہمارے جتنے بھی MPA تھے ان کو مخالف تھے, انہوں نے ان کو سپورٹ ہی نہیں کیا دل سے. اگر سارے MNA MPA ایک پیج پر ہوتے تو یہ جو ہمارا 10,000 کا گیپ آیا ہے میرے خیال میں ہم ڈبل لیتے. لیکن ہمارے MNA MPA جو ورکروں کے ساتھ رابطے میں تھے وہ خاموش بیٹھ گئے تھے, اس وجہ سے وہ رزلٹ ہم حاصل نہ کر سکے. لیکن اگر MNA MPA نکلتے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتے تو میں آپ کو شرط لگا دوں کہ ان لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ گورنر شاہ فرمان نے الیکشن سے پہلے سارے
سارے ایم این ایم پی ایس کو اگنور کر دیا اور اپنے فیصلے ہم پر مسلط کی. اگرچہ میں نے بغاوت کی اور میں نے اپنا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اور صرف 10 دن کی ورکنگ سے جو ان کو نشان ملا ہے اور ہم نے 1,000 ووٹ سے میں جی آئی سے ہارا ہوں جبکہ پی ٹی آئی کا اپنا 6-7 ہزار ووٹ ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں ہارنے کی جو مین سبب ہے وہ شاہ فرمان صاحب ہے. ناصر خان موسیٰ زئی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ معاملات درست ہو جاتے ہیں اور جس طرح عمران خان نے کہا کہ وہ ٹکٹیں خود بانٹیں گے, خود اس کے اوپر نظر رکھیں گے, تو کیا آنے والا جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں آپ لوگ زیادہ سیٹیں جیتیں گے اور ٹف ٹائم دیں گے پی ڈی ایم یا جے یو آئی کو؟ بالکل انشاءاللہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے جو ایم پی اے جو لوگوں ورکروں کے ساتھ رابطوں میں ہوتے ہیں اگر ان کو آن بورڈ لیا جائے, ان کو ایک پیج پہ لیا جائے تو پھر انشاءاللہ ہماری ریزلٹ اچھی آئے گی. جن ایریا میں جن اس میں ڈویژنوں میں ابھی الیکشن ہے, اگرچہ وہاں پہ پہلے سے نون لیگ اور جو جو آئی کی وہاں پہ تھوڑے سے ہے اس میں ووٹ بینک ہے, جو یہاں پشاور میں تھا جو جہاں پہ ہوئے یہاں پہ جی آئی کا ووٹ بینک نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ جو خان صاحب کا نیریٹو ہے, جو ہمارا بیان ہے, انشاءاللہ نیکسٹ جو کمنگ مرحلہ ہے اس میں ہم انشاءاللہ پی ڈی ایم کو شکست دیں گے. مفتی کفایت اللہ صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیانیہ جو ہے وہ کامیاب ہے, یہ ووٹ سپلٹ ہو گئے, کچھ آزاد کے امیدواروں کو چلے گئے, کچھ پی ٹی آئی لے گئے, اگر وہ اکٹھے ہوئے ہوتے تو جے یو آئی کہیں پہ بھی جیتی ہوئی نظر نہیں آتی, اور وہ بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں بلکہ شرط لگانے پہ تیار ہے کہ جو آنے والا مرحلہ ہے جو 16 جنوری سے شروع ہوگا اس میں وہ بری طرح جو ہے وہ تمام پارٹیوں کو شکست دیں گے. بس ناصر خان ہمارا بھائی ہے اور زخمی ہے تو اس کو زیادہ نہیں چھیڑ دیں. اس کا جواب تو یہی ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کا یہ مقابلہ کیا, نون کا بھی کیا, جماعت اسلامی کا بھی کیا, تو پھر ہم بھی اتحاد بنا لیں گے. اگر یہ اس طرح کی صف بندی کر رہے, صف بندی کے بدلے میں صف بندی ہو جاتی ہے, ہم بھی اپنی غلطیوں کو دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ زیادہ قوت سے جیسے کفایت اللہ صاحب بے وفائی ہوئی نون لیگ کے ساتھ اور جماعتوں کے ساتھ, انہوں نے پشاور میں آپ کی بڑی سپورٹ کی ہے, کئی جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. ان کا شکریہ بھی ادا کروں میں. ڈاکٹر صاحب نے ہزارہ ڈویژن کے بارے میں بات کی ہے, تو میں ذرا بتاؤں یہ 8 اضلاع ہیں, ایک میں ہو گئے اور 7 رہ گئے. ایک ضلع ایبٹ آباد, مانسہرہ اور تورغر, بٹاگرام اور 3 کوہستان ہیں. تو کوہستان میں ہماری پوزیشن سب سے سٹرانگ ہے ماشاءاللہ. بٹاگرام اور کیٹی یہ تو ہمارا گڑھ سمجھ جاتا ہے. ایبٹ آباد کے اندر نون لیگ مضبوط ہے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اور جو مانسہرہ ہے یہ 50-50 ہے, ایک جگہ ہم ہیں تو ہم آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں گے, تو انشاءاللہ وہاں بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا ہمارے پی ٹی آئی والوں کو. یہ ایک بات 2 دفعہ انہوں نے کر دی ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم نے اسمبلی ثانی کو دعوت دی ہے. تو برائے مہربانی کسی ایک واقعے سے آپ ٹوٹل 100% نظریات کی نفی نہیں کر سکتے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ہمارے وہاں کمزوری ہوتی ہے, تو ہم ایک ایسے نظریات کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. ذرا صبر, وہ ہم نوٹیبل لوگ حکومت بھی جو چلانی ہوتی ہے نا, تو ان کو دعوت دیتے ہیں, یہ اتنی بری بات نہیں ہے. میں ایک بات اور بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے فاٹا کی بات کی, لیکن آپ کا تجزیہ ناقص ہے, اس لیے کہ فاٹا کی حمایت جماعت اسلامی میں کی, ان کو تو کوئی حصہ نہیں ملا. نون نے بھی کی, ہم صرف تھے اور محمود خان اچکزئی. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہماری مقبولیت کم ہو گئی تھی, آج بھی لوگ وہاں رو رہے ہیں اور ہمارے بیانی کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں. ایک بات سے آپ تمام لوگ دفاع کریں, نسیم صاحب آپ بھی, سجاد خان آپ بھی, اور ناصر خان آپ بھی, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کے خلاف پہلے دن سے محنت کر رہے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے, ان کو بھی سمجھا رہے تھے, ہم نے 15 ملین مارچ کیے, ہم نے دھرنا دیا, ہم نے پی ڈی ایم بنایا, اور ہم نے کوشش کی کس طرح ہم حکومت کو گرا دیں. تو الحمدللہ ہمارا کارکن بیدار رہا, ہمارا کارکن روڈوں پہ تھا, ہمارا کارکن کا حوصلہ بلند تھا, تو ہم جیت گئے ہیں. اگر ناصر خان نہیں مانتے, ابھی 12 مارچ کو دوسرا مرحلہ ہونے والا ہے, وہاں بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اگر وہاں بھی ہم جیت گئے تو کیا عمران خان ہماری جان چھوڑ دے گا؟ اچھا مفتی کفایت اللہ صاحب, یہ تو بلدیاتی انتخابات ہیں, ابھی تو جنرل الیکشن آنے والے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں, آصف علی زرداری کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. تو یہ جو سارے چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دھرنے دیے گئے اور کہا گیا امپائر کا ذکر کیا گیا, اگر وہی امپائر سے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے ہی واپس آنا تھا تو یہ کام بہت پہلے کر لیا جاتا. آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ہم سے
فارمولا مانگا جا رہا ہے. مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف واپس آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اس کا مطلب وہ بیمار نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ JUI جیت گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, تو چلو پاکستان واپس چلتے ہیں. تو کیا آپ لوگ ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھو پی ٹی ایم مختلف الخیال جماعتیں اور الگ ایجنڈا رکھنے والی جماعتیں ہیں. میں مسلم لیگ نون کا جواب نہیں دے سکوں گا, پیپلز پارٹی کی باتوں کو کی تعبیر اچھی نہیں کر سکوں گا. ان کا اپنا آدمی ہوتا تو بہتر ہوتا. میں اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان نادیدہ قوتوں کے ڈیل سے نہیں آنا چاہتے. اگر ہم آنا چاہتے ہوتے تو ہم بہت پہلے آ چکے ہوتے. ہمارا ایک ہی ذہن ہے, کل بھی اور آج بھی اور آنے والے کل بھی, کہ انتخابی عمل کو صاف شفاف ہونا چاہیے, رائے کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے. آپ یعنی کہ عوام کے ووٹوں سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں. میرے پاس ٹائم کی بہت کمی ہے. ڈاکٹر سجاد آپ بتائیے گا کہ یہ ڈیلنگ شیلنگ چل رہی ہے, کوئی اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں؟ آپ نے آصف علی زرداری اور مریم نواز کا بیان سنا. آصف علی زرداری صاحب کا تو پہلے میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے تو یہ سٹیٹمنٹ صرف نسیم صدیقی صاحب اس وجہ سے دی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم جو ہے وہ بدلتا ہوا لگ رہا تھا, اور موسم کچھ حق میں تھا زرداری صاحب کے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو مطلب اینٹ سے اینٹ بچانے والے اینٹوں کو دوبارہ جوڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. بلاول نے پچھلے ایک کوارٹر میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اور بیانیہ جو ہے اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کرنا شروع کر دی تھی, اور ایک عام فہم تھا, آپ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کو یہاں پہ ایک نقصان ہوا ہے. زرداری صاحب ہمیشہ بڑے اچھے جید سیاستدان یا بڑے دور اندیش ثابت نہیں ہوتے, ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو انہوں نے 2 غلطیاں کی ہیں, بہت بڑی غلطیاں کی. ایک تو انہوں نے سولو فلائٹ, جیسے جماعت اسلامی جو ہے اس کی سولو فلائٹ کا رزلٹ بھی آپ کو نظر آ گیا, 2 سیٹیں لے کر خوش ہو گئے. اسی طرح جماعت اسلامی کا بھی حلقوں میں بڑا ہاتھ تھا. نون لیگ کا جو بیانیہ تھا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا, وہ بیانیہ جو تھا اوورآل اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشانی بنی. اس بات سے انکار کرنا حقائق کو مسخ کرنے کے برابر ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کے بیانیے نے کم از کم اس نہج تک پہنچا دیا, نون لیگ کو اتنا ان کو فائدہ پہنچا دیا کہ اب کوئی نہ کوئی ڈیل نواز شریف سے ہو سکتی ہے. ناصر خان صاحب کا بھی بیان لے رہے تھے. ناصر خان موسیٰ زئی صاحب بتائیے, کوئی ڈیلنگ ویلنگ کی باتیں بڑی چل رہی ہیں آج کل, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں پلیٹلیٹس کے علاوہ؟ نسیم صدیقی صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ کبھی تو آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مشورے لے رہے ہیں, اور کبھی ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کو لا رہا ہوں. تو یہ سارے تو ان لوگوں کے جو ڈیل کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. تو لیکن انشاءاللہ خان صاحب بغیر ڈیل کے انشاءاللہ کمنگ الیکشن بھی جیت جائیں گے. تو یہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ دفن ہو گیا, اس کا مطلب ہے؟ یہ بالکل, اگر وہ ڈیل پہ آ رہے ہیں تو پھر تو ووٹ کے لیے تو نہیں آ رہے نا, عوام سے تو ووٹ وہ نہیں مانگ رہے نا. وہ تو کہہ رہے کہ ہمیں ڈیل کر کے مطلب ہے کہ ہمیں اقتدار دے دو. تو میرے خیال میں یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو جو نیریٹو بیان بنایا ہے اور قوم کو اتنا بیوقوف بنایا ہے, تو کیا ووٹ پہ آنا چاہتے ہو یا ڈیل پہ آنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ناصر خان موسیٰ زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ, مفتی کفایت اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ڈاکٹر سجاد بخاری آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ پارٹیسپینٹس کا کہنا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانیہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ان نے غلط ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی, جو کہ غلطی لاہور کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی کر چکے تھے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو درست کر لیں گے, اور درست کرنے کے بعد دوسرے فیز میں جو ہے ہم آ کے اپنے اپوزیشن کو جو ہے وہ شکست دیں گے. جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے یا JUI کی طرف سے جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جس کو ٹکٹ دی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, پینافلیکس بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بیانیوں کو ووٹ دیا, جس کی وجہ سے ان کو کامیابی میں بلدیاتی انتخابات کا. وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ بھی سرپرائز دیں گے, اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہم جو ہے الیکشن لڑیں گے. ڈاکٹر سجاد بخاری کا کہنا تھا کہ دونوں طرف سے باتیں تو بہت کی جا رہی ہیں, لیکن بیانیہ کسی کا بھی درست نہیں ہے. بس یہ حالات اور واقعات اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی اوپر آ گیا تو کوئی نیچے چلا گیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.